फंस गई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलण विच गन्ना। तो शेर रशीद साहब की जान शिकंजे में फंस गई है। 40 रोज का चिल्ला काटने के बावजूद शेख साहब की जान नहीं छूटी। इतनी खुशामदे, इतनी मिन्नतें तरले करने के बावजूद शेर रशीद पर मुकदमा दर्ज है, और एक नहीं 10 मुकदमा दर्ज है, और सबसे बड़ा मुकदमा GHQ पर हमले का मुकदमा है। तो शेख साहब GHQ पर हमले में नामजद मुलजम करार पाए हैं। ये बड़ी खबर है। शेर रशीद के खिलाफ मुकदमात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आ गई है, और बज़ाहिर ये लग रहा था कि शेर रशीद जो है वो 40 रोज का चिल्ला काटने के बाद अपनी मुसीबतों से, अपने मुश्किलात से निजात पा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी खबर एक और भगोड़े के हवाले से है। राजा आदिल नामी भगोड़े की पाकिस्तान में जायदाद नीलाम करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये वही भगोड़ा आदिल राजा है जो कि पाक फौज का एक्स आर्मी ऑफिसर था, और इसकी कोर्ट मार्शल हो चुकी है। इसके साथ एक और रिटायर्ड कैप्टन की भी कोर्ट मार्शल हो चुकी थी। ना इन्हें कैप्टन कहा जा सकता है, ना मेजर कहा जा सकता है, तो इन्हें भगोड़ा लिखा कहा पुकारा जाएगा। तो हम भी वही कह रहे हैं कि ना भगोड़ा आदिल राजा, उसकी जायदाद नीलामी के लिए बाकायदा कार्रवाई शुरू हो गई है। और थाना नसीराबाद पुलिस ने दरख्वास्त में ये कहा है कि आदिल राजा रुपोश है, कई मुकदमात में मुलव्वस है, और पुलिस ने अदालत में बाकायदा इस कार्रवाई के लिए इजाज़त मांग ली है कि उसकी जो पाकिस्तान के अंदर मनकूला गैर मनकूला जायदाद जो पुलिस के नॉलेज में है, उसका घर है, प्लॉट है, जायदाद है, ज़मीनें हैं, जिन्हें वो रातों रात छोड़कर भागा था, वो सब नीलाम करने की इजाज़त दी जाए। तो थाना नसीराबाद पुलिस है, इसने भगोड़े आदिल राजा की जायदाद नीलाम करने के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। ये अदालत से इश्तिहारी मुल्ज़म भी करार पाया जा चुका है। एक और बड़ी खबर है, वो खबर इमरान खान साहब के हक़ में है। इमरान खान के हक़ में सिंध हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें साबिक़ चेयरमैन इमरान खान के बयान नशर करने पर पैमरा ने जो पाबंदी लगाई थी, 4 दिसंबर को पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद साबिक़ चेयरमैन के मीडिया पर बयान नशर करने पर पाबंदी लगाई गई थी। तो ये जो 4 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसको सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने मुअत्तल कर दिया, और इस केस की समाअत उन्होंने की। तो तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ताहर ने कहा कि इमरान खान के बयानात पर पाबंदी आयद करना कानून की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म है। अदालत से इस्तदा की गई कि पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने कुछ देर के लिए फ़ैसला महफूज किया, और फिर फैसला सुनाते हुए पैमरा का 4 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, और हुकूमत और पैमरा को जवाब देने के लिए 21 दिसंबर का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी उनकी कुंडी फंसी हुई है, और लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी टक्करें मारी है। KPK में उन्हें कुछ हद तक कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट से उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आया है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक खौफनाक खबर है, और वो खबर दी है पाकिस्तान की हुकूमत ने। हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने, वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट हैं, उनके कत्ल की धमकियाँ हैं, उनको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। सरफराज बुगटी के मुताबिक पाकिस्तान में माजी में मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। अमूमन इलेक्शन के तौर पर धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन अब हमें जो धमकियाँ मसूल हो रही हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए उन्हें सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सियासी रहनुमा जलसे जुलूसों में आम आवाम के सामने आते रहते हैं, तो उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मुल्क में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिलवक्त 10 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, किसी गैर मुल्की को सियासत में आने की इजाज़त नहीं है। अब ये कौन से 10 गैर मुल्की हैं ये नहीं मालूम, लेकिन जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर दाखिला ने, उसको अगर आप उस पर गौर करें तो उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान शहरी पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। कोई भी गैर मुल्की जो वीज़े पर पाकिस्तान आया है वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता, अगर लेगा तो उसे हम डिपोर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये कि
یہ جو افغان لوگ بھیجے گئے ہیں کچھ 2-2.5 لاکھ لوگ، ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے افغان مہاجرین کی بے دخلی کو ظلم قرار دیا تھا. اس پر بھی آج وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا عمران خان کو تو ٹویٹ کرنے کی سہولت ہی نہیں ہے، تو ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کوئی اور کر رہا ہے، اور ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ کہ افغان مہاجرین میں وہ اپنے لیے ہمدردی پیدا کر سکیں. تو یہ جو پاکستان کے اندر غیر ملکی افغان شہری موجود ہیں، پاکستان کے سیاسی عمل میں جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے نہ صرف حصہ لیتے ہیں بلکہ یہ عوامی جلسوں میں گیدرنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے پاپولر ہیں. تو اب جیسے جیسے افغان شہری ڈپورٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس بات کا حکومت کو یقین ہے کہ عمران خان کی جو یہ پولیٹیکل افیلیشن ہے غیر ملکیوں کے حوالے سے یہ کم ہو جائے گی، اور افغانیوں کو ڈپورٹ کرنے سے تحریک انصاف کو دھچکا پہنچے گا. لیکن نوشہرہ کا اگر جلسہ آپ دیکھیں تو اس سے ایسا نہیں لگتا کہ کے پی کے میں عمران خان کی جماعت جو ہے وہ کسی طرح کمزور ہوئی ہے یا ان کی جو گیدرنگ ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم کیس اگلے ہفتے سے سماعت کے لیے شروع ہو رہا ہے، وہ ہے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر. اس کیس کے حوالے سے 12 دسمبر کو سماعت کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور اس کیس کو اب ٹی وی پر براہ راست دکھانے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ دوسرا کیس ہوگا جس کو ٹی وی پر سپریم کورٹ براہ راست دکھانے کی اجازت دے رہی ہے. ویسے بھی اس کا تعلق پاکستان کے عوام سے بہت گہرا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا، اس وقت کی جو ماشاء اللہ کے روح رواں تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، انہوں نے اس جمہوری حکومت کا نہ صرف تختہ الٹا، انہیں جیل میں ڈالا بلکہ انہیں سزائے موت دی. جس کے بعد پیپل پارٹی نے اس کیس کو جوڈیشل مرڈر قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو وہ درخواست آج تک سنی نہیں گئی. اب وہ درخواست لگ گئی ہے تو ایک طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی فیور بھی ہے. الیکشن سر پر ہے، اور اس دوران اگر ذوالفقار علی بھٹو کا کیس عدالت کے اندر جاتا ہے اور پبلک اس کو دیکھتی ہے تو اس سے پیپلز پارٹی کو بہت سیاسی فائدہ ہوگا. پیپلز پارٹی نہ صرف لائم لائٹ میں آئے گی بلکہ وہ گھر گھر ڈسکشن کا باعث بھی بن سکتی ہے، ان کو ایک اپرچونٹی مل سکتی ہے. تو پیپل پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کیس میں ان کی جو سینئر قیادت ہے وہ شریک ہوگی. اب اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا آصف علی زرداری صاحب بھی کیس کی سماعت کے دوران موجود ہوں گے، بلاول بھٹو جائیں گے یا ان کی بہنیں جائیں گی، لیکن یہ طے ہو گیا کہ سینئر قیادت جو ہے وہ ضرور موجود ہوگی اس کیس کے دوران. تو اس کیس کو براہ راست دکھانے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ایک بڑے اہم کیس کی سماعت کر چکا ہے، اور وہ ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا قانون، اس کے حوالے سے براہ راست کارروائی عوام کو دکھائی گئی تھی. تو اب آپ کو شیر رشید کے مقدمات کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ شیر رشید جو کہ المعروف شیدہ ٹلی کے نام سے مشہور اور جانے جاتے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، کئی بار وزیر رہ چکے ہیں اور خود کو جی ایچ کیو کا خود ساختہ ترجمان بھی بتاتے ہیں. ان کے مقدمات کی فہرست لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں جمع کرائی گئی ہے، جس کے مطابق شیر رشید جو ہے وہ جی ایچ کیو پر حملہ کیس، رحمان آباد میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمے سمیت 10 مقدمات میں نامزد ہیں. اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف ہفتے کے روز ان کے کیسز کی سماعت کرنی ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت کے دوران پنجاب حکومت نے شیر رشید سے متعلق 10 مقدمات کی رپورٹ جسٹس چودھری عبدالعزیز کے روبرو جمع کرائی، اور جج نے ریمارکس دی کہ عدالت مقدمات کی تفتیش میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، نہ مداخلت کرے گی. عدالت نے شیر رشید کے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت مقدمات کی تفتیش بھی کرے؟ تو وکیل نے جواب دیا کہ مقدمات کی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے عدالت کم از کم اس کی جانچ پڑتال کرے. تو یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. شیر رشید کے 10 مقدمات کی تفصیل سامنے آ گئی ہے، اور اب یہ پتہ لگ گیا کہ وہ بھی یہ جو فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں 9 مئی کو، ان کے اندر وہ انوالو ہیں، اور یہ کیسز کی فہرست آج عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے. تو شیر رشید پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ میرا تو حلقہ ہی بڑا چھوٹا رہا. شیر رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں تھا اگست 2023 تک، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میرے 2 حلقے، ایک حلقہ 56، ایک 57،
اور ان 2 حلقوں کو میں لے کر چلتا ہوں. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کیا, تو میرا نام جو ہے 10 مقدمات میں ڈال دیا گیا, تو میں نوں بچاؤ. تو شیر رشید کے اب مقدمات کے حوالے سے کل بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے. تو یہ پائن ہوں تو رونا شروع ہو گئے نے کہ جناب میں بری طرح پھنس گیا. وہ کہتے نا ہور چوپو. تو خیال یہ تھا کہ شیر رشید 40 دن کا چلہ کاٹ کر آ گئے ہیں, اور انہوں نے بھی ظاہر یہ کیا کہ وہ معافی تلافی کرنے کے بعد ان کی رہائی ہو گئی ہے, اور اب جو ہے وہ نئے سرے سے نئی منزل کی طرف چلیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا جناب. جڑا کھا دیا گاجرا ٹیڈونا دے پیڑ, اور جن نے پرانے کیتے ہوئے گناہ نے ان کا حساب تو دینا پڑے گا. تو شیر رشید صاحب کی وہ کہتے ہیں نا آنکھیں نمناک ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہونے والی ہے. ایک اور بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے. یہ بڑی ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس نے پاکستان کی سیاست کا جو مستقبل کا نقشہ ہے بڑی حد تک واضح کر دیا. شہباز شریف سے جہانگیر ترین نے ملاقات کی ہے. خیال یہ تھا کہ جہانگیر ترین ایک الگ سے جماعت بنا رہے ہیں جو کہ کنگز پارٹی ہے. چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, ان کو ٹکٹ دیں. ان کے اپنے امیدوار بہت ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما ناراض ہے کہ ان کے فیملی کے لوگوں کو یا جن کو وہ چاہتے ہیں ٹکٹ نہیں مل رہے. تو ایک طرف مسلم لیگ نون کے اندر ٹکٹوں کی قلت ہے. تو اس لیے جب لوگ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر رہے تھے, خاص کر وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر آ رہے ہیں یا جن سے پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے, ان کے بارے میں خیال یا گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ چونکہ مسلم لیگ نون میں جگہ نہیں ہے تو شاید ان کو راستہ دکھا دے گا کہ آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں, استحکام پاکستان پارٹی میں, وہ بھی اپنی پارٹی ہے. تو اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ جناب کنگز پارٹی کوئی نہیں ہے بلکہ یہ بیک اپ پارٹی ہے. کنگز پارٹی ایک ہی ہے. اب اس کو کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا یہ پچھتاوے کا ایک عمل شروع ہوا ہے. اس لیے نواز شریف نے جو پارلیمانی اجلاس سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب صرف حکومت نہیں چاہیے, حساب کتاب بھی چاہیے. اس نے تو ویسے ہی اسلام آباد میں کئی لوگوں کی یعنی طبیعت خراب کر رکھی ہے. جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات ہوئی ہے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ, تو اس سے لگتا ہی ہوا کہ استحکام پاکستان پارٹی کو اگلی حکومت میں ایک میجر شیئر ملے گا, اور بے شک وہ انتخابی اتحاد ہوگا اور ان کو کچھ سیٹیں جو ہے وہ دی جائیں گی. تو مسلم لیگ نون کن شرائط پر اور کیوں ان کو سیٹیں دینے پہ راضی ہوئی ہے ان حالات میں, جبکہ ان کو اقتدار میں بھی آنا ہے, جیتنے کے چانس بھی بڑے زیادہ ہیں, لیکن ان کو پھر کیک تو نہیں کھانا. تو جو استحکام پاکستان پارٹی میں یہ سوچ کر گئے تھے کہ یہ کوئی الگ پارٹی ہے, کوئی کنگز پارٹی ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے, تو ان کو بھی اس بات کا اب پتہ چل گیا ہے کہ جناب ہمیں ٹکٹ تو ملے گا لیکن انتخابی ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ملے گا. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی کو ٹکٹیں بھی ملیں گی اور سیٹیں بھی ملیں گی. یعنی یہ میک شور ہو گیا. اگر مسلم لیگ نون بھی الیکشن لڑتی اور استحکام پاکستان پارٹی بھی الگ الیکشن لڑتی, مسلم لیگ نون سے انتخابی اتحاد کے بعد وہ بہتر پوزیشن میں آ گیا, اور اس بات کی انہیں گارنٹی مل گئی ہے کہ جناب آپ آئندہ جو سیٹ اپ ہے اس میں ایک بڑا حصہ لیں گے. تو یہ کامیابی مسلم لیگ نون کی نہیں ہے, کامیابی استحکام پاکستان پارٹی کی ہے اور ان لوٹوں کی ہے پی ٹی آئی چھوڑی اور پی ٹی آئی چھوڑ کے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے. ان کو اب گارنٹی مل گئی ہے کہ آپ کے جو ٹکٹ ہیں وہ ٹکٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے گرین کارڈ ہے. آپ کو گرین کارڈ مل رہا ہے اور آپ کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا حصہ بنایا جائے گا. 45 منٹ کی اس ملاقات میں رانا ثناء اللہ, ایاز صادق, اون چودھری یہ سب شامل تھے. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق ہو گیا. اب کتنی سیٹوں پر ہوگی اور کتنی پر نہیں ہوگی ابھی یہ طے ہوگا, لیکن پہلے ملاقات میں یہ طے پنجاب میں بھی شیئر ملے گا استحکام پاکستان پارٹی کو اور وفاق میں بھی ملے گا. تو جناب یہ معاملہ ہے کہ لاہور, سہیوال, لودھرا, رحیم یار خان اور دیگر علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ان کا آن ہے, لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل آنا باقی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک اور خبر آپ کو دیں, فلسطین کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے. فلسطین کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ درمیان اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں یہ سب سے بڑا لاس ہے جو کہ سامنے آیا ہے. تو یہ اسرائیل کے سابق آرمی چیف کا بیٹا ہے گاول میر آئزن,
یہ ایک آپریشن میں حصہ لے رہا تھا کہ وہاں پہ بلاسٹ ہوا اور اس کی جان چلی گئی. اس میں کئی فوجی بھی مارے گئے, ویڈیو کے ذریعے بھی دیکھے, جس میں ان کا ایک بیٹا مارا گیا. تو حماس نے بہت ہی شدید قسم کے حملے کیے ہیں, ٹارگیٹڈ حملے کیے ہیں, جس میں 79 فوجی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں, اور حزب اللہ کی طرف سے بھی اٹیک کیا جا رہا ہے. الیاسین 105 میزائل اسرائیل کے اوپر مارے گئے ہیں, جس کے بعد جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس نے یہ دھمکی دیا حزب اللہ کو کہ وہ لبنان کو, بیروت کو غزہ بنا دے گا, اس کو خان یونس بنا دے گا, وہ تباہی کر دے گا. تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ اسرائیل کو مغربی دنیا کی جانب سے بھاری تعداد میں بارود مل رہا ہے, گن شپ, ہیلی کاپٹر, میزائل. تو یہ جو 2 مہینے کی جنگ ہے, اس میں باہر سے بہت سارا اسلحہ آیا ہے اور اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کو جنگی سامان کی مدد دے رہے ہیں, لیکن ان کے نام ظاہر نہیں کیے جا رہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہزاروں ٹن اسلحہ ہے, 10,000 ٹن فوجی ساز و سامان جو ہے وہ اسرائیل بھیجا گیا ہے. اور یہ یورپی ممالک جو ہیں وہ دوسروں پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ حماس کو مدد دے رہے ہیں. تو پھر حماس کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی مسلم ممالک جو ہیں وہ مدد فراہم کریں. تو یہ فلسطین کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.